18 जनवरी 2024 ईस्वी रोज़ जुमेरात को अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला का इजलास मुनक़िद हुआ। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर बोर्ड ने सदारत की और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कार्रवाई चलाई। बोर्ड के नायब सदर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, बोर्ड के सेक्रेटरीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी वाले गाँव, हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल, मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी बदायूं, बोर्ड के खाजिन प्रोफेसर रियाज उमर के अलावा सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद महमूद असद, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, मौलाना सगीर अहमद रशादी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मोहम्मद जाफ़र पाशा साहब, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहिदी, सीनियर एडवोकेट जनाब यूसुफ मछाला, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, मौलाना अब्दुल अलीम कासमी भटकल, डॉक्टर ज़हीर आई काजी मुंबई, जनाब मोहम्मद ताहिर हकीम एडवोकेट गुजरात, जनाब कमाल फ़ारूक़ी दिल्ली, जनाब ज़ियाउद्दीन नीज़, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक़ अली, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, डॉक्टर मतीनुद्दीन जलीसा सुल्ताना यासीन एडवोकेट, अतिया सिद्दीक़ा, प्रोफेसर मुनीसा बुशरा आबिदी, मोहतरमा फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र और मुल्क भर से अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में दर्ज झेल तजावीज़ मंजूर की गईं। नंबर 1, मजलिस आमला का इजलास वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक़ से निचली अदालतों में जो नए तनाज़ुआत पैदा किए गए हैं उसको तशवीश की निगाह से देखता है। इजलास का एहसास है कि इबादतगाहों से मुतल्लिक़ सन 1991 के कानून के ज़रिए मुल्क की मुक़न्नना ने हर नए तनाज़ों का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस इजलास को इस बात पर शदीद तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला देते वक्त उस कानून का हवाला देकर कहा था कि उसके ज़रिए हर नए तनाज़ों का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुतल्लिक़ अपीलों को नज़रअंदाज कर रहा है। अगर इन चोर दरवाज़ों को बंद नहीं किया गया तो फिर इस बात का अंदेशा है कि शरपसंद क़ुव्वतें मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नए नए फितने और तनाज़ुआत खड़े करती रहेंगी। मथुरा की ईदगाह के मुतल्लिक़ सन 1968 ईस्वी में कृष्णा जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह ट्रस्ट के दरमियान एक मुआहदा के ज़रिए इस तनाज़ों को हल कर लिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत उज़्मा से ये हुस्न ज़न रखता है कि वो इन नए फितनों का दरवाज़ा बंद करके मुल्क में अमन व अमान और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगा। इसी तरह दिल्ली की सुनहरी मस्जिद के ताल्लुक़ से NDMC ने ट्रैफिक का बहाना कर इसकी शहादत का जो नापाक मंसूबा बनाया था, सरेदस्त अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। ताहम इजलास का एहसास है कि सुनहरी मस्जिद और लिंटन जोन में दिगर 6 मसाजिद शरपसंदों के निशाने पर हैं। बोर्ड ये वाज़े कर देना ज़रूरी समझता है कि ये तमाम मसाजिद औक़ाफ़ की उन 123 जायदादों में शामिल हैं जिन पर अदालत ने स्टे दे रखा था। इसी तरह सुनहरी मस्जिद और दीगर मसाजिद हेरिटेज तामीरात में भी शामिल है, लिहाजा उनसे छेड़छाड़ करना मुल्क की तारीख़ी विरासत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। नंबर 2, बोर्ड की मजलिस आमला का एहसास है कि फ़लस्तीन का मसला एक इंसानी मसला है, जहां इसराइल की शक्ल में एक गासिब क़ुव्वत मुल्क के असल बाशिंदों को जलावतन करने पर तुली हुई है। उसने जबर व ज़ुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो मुसलसल नस्ल कुशी और वहशियाना मज़ालिम का इर्तिकाब कर रहा है। इस जंग की इब्तदा 7 अक्टूबर सन 2023 से नहीं बल्कि जून सन 1967 से हुई है, जब इसराइल किसी कानूनी जवाज़ के बग़ैर पूरे फ़लस्तीन, मगरबी किनारा, गज़ा और मुसलमानों की मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर भी काबिज़ हो गया था।
اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بارہا فیصلہ کر چکی ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دے، مگر امریکہ اور برطانیہ جیسی استعماری طاقتوں کی شہ پر اسرائیل نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ اجلاس اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والی عالمی طاقتوں کی سخت مذمت کرتا ہے، ان مسلم ملکوں کی بھی جنہوں نے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور حد درجے بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک اور بعد کی حکومتوں میں بھی ہمیشہ ہندوستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ حکومت ہند کو اپنے اسی دیرینہ موقف پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں کی لڑائی اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی ہے، نہ کہ کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی، اور اپنے آپ پر ظلم کو روکنے کی جدوجہد ہے، نہ کہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے۔ یہ اجلاس غزہ کے مرد و خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کے عزم و استقلال، پامردی و شجاعت اور صبر و استقامت کے جذبوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اجلاس دنیا کے بیشتر ملکوں اور خود ہمارے ملک میں عام انسانوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے مظلومین کی حمایت میں جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس کی ستائش کرتا ہے۔ یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جرأت کا مظاہرہ کرے اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرے، کیونکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حق کا ساتھ دینا انسانی فریضہ بھی ہے اور اسلامی فریضہ بھی۔ نمبر 3، بورڈ پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بالکل موزوں اور مناسب نہیں ہے، نیز اس طرح کی کوششیں ملک کے دستور کے روح کے بھی خلاف ہیں۔ اقلیتوں کو دستور میں جو ضمانت دے دی گئی ہے، یونیفارم سول کوڈ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا، اس لیے نہ مرکزی حکومت کو اور نہ کسی ریاستی حکومت کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہوگی۔ نمبر 4، اجلاس کا احساس ہے کہ ملک میں خواتین کے حقوق اور ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے مؤثر تدابیر نہیں ہو رہی ہیں۔ آئے دن عورتوں کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ خواتین کی عزت و عفت کی پامالی میں حکمراں جماعت کے اہم افراد بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اجلاس کا یہ بھی احساس ہے کہ خواتین کو اپنے جائز اور قانونی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے طویل عدالتی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت وقت بھی صرف ہوتا ہے اور کثیر سرمایہ بھی۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مؤثر اقدامات کر کے ان جرائم پر تیزی سے محض قانون ساز اداروں میں 33% ریزرویشن دے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نمبر 5، اوقاف دینی اور خیراتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کے دیے ہوئے مقدس اثاثے ہیں اور مسلمان ہی اس کے متولی و منتظم ہوتے ہیں اور وہی اس سے استفادہ کے مستحق بھی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوقاف کی بہت سی اراضی حکومت کے استعمال میں ہیں، اس لیے اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بازار کی شرح یعنی مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے ان املاک کا کرایہ ادا کرے اور منشأ وقف اور قانون شریعت کے مطابق اس رقم کو خرچ کرے تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی محفوظ کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسلمان خود بھی اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو مقررہ مصرف میں ہی استعمال کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ملکی قانون بھی اس کو تسلیم کرتا رہا ہے۔ چنانچہ آزادی کے پہلے ہی وقف کا قانون بنا،
مختلف مواقع پر اس میں ترمیمات ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 2013 عیسوی میں اس قانون نے آخری شکل اختیار کی۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف کے اس قانون پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جائے اور وقف بورڈ کو اپنی املاک کے حصول کے لیے عدالتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ وقف کی املاک پر ناجائز قبضوں کو ہٹا سکیں۔ نیز یہ اجلاس قانون وقف کو منسوخ کرنے کی ہر اقدام کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ یہ اجلاس اوقاف کے متولیان سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اوقافی جائیدادوں کے ناجائز استعمال سے بچیں، دوسروں سے بھی ان کو بچائیں اور وقف کی املاک کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ سے ڈریں، کیونکہ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ اور وقف کرنے والے کی منشا کے خلاف ذاتی مفاد کے لیے اس کا استعمال بدترین خیانت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور ان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن افسوس کہ خود مسلم معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے اور مختلف طبقات کے ساتھ خاص کر بوڑھے والدین اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے کثرت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ خاص کر نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے سماج میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ اس لیے یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نکاح جیسی مقدس تقریب کو آسان بنائیں، سنت کے مطابق نکاح کی تقریب رکھیں، لڑکی والوں سے کسی بھی قسم کا مالی مطالبہ نہ کریں کیونکہ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7، یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آئلی اور سماجی معاملات میں احکام شریعت کے پابند رہیں۔ شوہر و بیوی اور رشتہ دار کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو دارالقضاء سے ہی رجوع کریں اور قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کے مطابق جو فیصلہ ہو اس کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اسی میں آخرت کی کامیابی اور دنیا کی بھلائی بھی ہے۔ دارالقضاء کے ذریعے کم وقت اور کم خرچ میں انصاف حاصل ہو سکے گا۔ نمبر 8، علماء سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ کے بیانات، مدارس کے جلسوں، اعراس اور دوسرے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کریں اور خاص کر رمضان المبارک میں اس ماہ کو اصلاح معاشرہ کے مہینے کے طور پر منائیں، جہیز اور فضول خرچی کے خلاف خطاب کریں اور لوگوں سے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں عہد بھی لیں۔ علماء و ائمہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کے نکاح نامے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے پر توجہ دیں۔ نمبر 9، یہ اجلاس مسلم خواتین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں اہم رول ادا کریں، خاص کر طلاق کے واقعات کو کم کرنے، بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات کو خوشگوار بنانے، غیر شرعی رسوم و رواج کو روکنے، بیٹیوں کو حق میراث دلانے اور نئی نسل کی دینی تربیت کرنے میں، اس لیے سماج اور خاندان کی اصلاح میں ان کا ایک مثالی کردار ادا کریں۔